आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुकदमात का ढेर, खतरा ही खतरा और सैलाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बंदे सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं है, आने के लिए कुछ नहीं है, ना अनाज है, ना रोटी है, ना दूध है। यहाँ पे न पीएडमी का एक टीम आया है, न हुकूमत का एक नुमाइंदा आया हुआ है। कल से बारिश हो गया, रास्ता बंद, हम सीधी में पड़ा हुआ है। सियासत को एक तरफ करें, वो होती रहेगी, मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सैलाब, जलजले, बीमारियाँ और वबाएं, ये सब कुदरती आफात हैं। कुदरती आफात दुनिया भर में आती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही लाती हैं, लेकिन कौमें इनसे मिलकर लड़ें तो ये आफात गुजर जाती हैं। पाकिस्तान में भी सैलाब और जलजलों की सूरत कुदरत ने अपने गुस्से का इजहार किया है। 2005 का जलजला हो या 2010 का सैलाब हो, हमने एक कौम बनकर इनका मुकाबला किया, तबाही को तरक्की में बदल कर रख दिया। इस वक्त भी हमें तबाहकुन सैलाब का सामना है। बलोचिस्तान से सिंध और जनूबी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक मुल्क के 116 अजला पानी में डूब चुके हैं। लोग बेघर हैं, बेसरो सामान हैं, खाने पीने की किल्लत है। अपने घर पानी में बहते देखने के बाद लोग हसरत भरी नजरों से हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं। होता तो ये है कि ऐसे सानिहात, हादसात और कुदरती आफात कौमों को मुत्तहिद कर देती हैं, लेकिन हम इस कदर संगदिल और सियासी बयानियों में गर्दन गर्दन तक फंसे हुए लोग हैं कि सैलाब जैसी आफत में भी तकसीम है। इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई भी हुकूमत में है, नून लीग और मौलाना भी हुक्मरान है, पीपल्स पार्टी भी इक्तदार में है, यानी सभी इक्तदार में है, लेकिन उंगलियां दूसरों पर उठा रहे हैं, चूंकि मुल्क में इस वक्त सैलाब ही नहीं बल्कि सियासी आफत भी जारी है। सैलाब तो कुदरती आफत है, टल नहीं सकती, लेकिन सियासी आफत तो हमारी अपनी पैदा करदा है, इसे क्यों नहीं टाल सकते? अगर वोट देने वाले ही सैलाब में बह जाएंगे तो आप सब वोट लेने वाले सियासत किस पे करेंगे? तो हुकूमत से दरखास्त है कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, इन पर मुकदमात भी मौजूद रहेंगे। शहबाज गिल भी जेल तोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का हिसाब भी हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त कुछ ना किया तो सैलाब बहुत कुछ बहा के ले जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सब काम छोड़कर सैलाब वालों की फिक्र करें। इमरान खान से भी दरखास्त है कि ये हुकूमत इंपोर्टेड है या लोकल, क्या ये फैसला कुछ दिन तक टल नहीं सकता? एहतजाज, रैलियां, जलसे जुलूस और फाइनल कॉल भी क्या कुछ वक्त तक के लिए आप मुलतवी नहीं कर सकते? याद रखें कि सैलाब और इलेक्शन में मैच पड़ा तो जीत सैलाब की ही होनी है, तो फिर आप भी हुकूमत को छोड़कर सैलाब वालों की फिक्र कर लें। हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन को सियासी मैच रोककर इस वक्त सैलाब की तरफ तवज्जो देने की कितनी ज़रूरत है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ सियासी सैलाब भी बहुत कुछ बहा कर ले जाने को तैयार बैठा है। इमरान खान को तौहीन अदालत समेत फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और दीगर मुकदमात का सामना है। दहशतगर्दी के मुकदमे में तो उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन तौहीन अदालत का केस उन्हें कहां लेकर जाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा है सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। हमें वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एडवोकेट शुएब शाहीन साहब ने प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। आसिफ किरमानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है और हुकूमत ने इन पे इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो आप समझते हैं किरमानी साहब कि ये जो दहशतगर्दी वाला मुकदमा है ये दुरुस्त है? सर, क्या कानूनी कार्रवाई की बात करना भी आप समझते हैं धमकी के जुमरे में आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। मैं तो ये तवक्को कर रहा था, मैंने आपका इंट्रो पूरा नहीं सुन सका जी, कि आज का ये प्रोग्राम जो है हमें सिर्फ सैलाब से पे रखना चाहिए था।
لیکن چونکہ آئی ایم ناٹ ان اے فریم آف مائنڈ کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس پر اس وقت بھی سیاست پر بات کی جائے. بہرحال آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. سر شرم کی بات ہے نا, ہم نے پوری قوم کو بھی ان ایشوز میں الجھایا ہوا ہے اور ہم خود بھی الجھے ہوئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں بھی سیلاب پہ بات کرتی ہوں. میں چاہ رہی تھی آپ کی موجودگی ہے یہاں پہ تو ذرا میں آپ کی بھی ان چیزوں پہ رائے لے لوں. گزارش یہ ہے, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی طے کرنا باقی ہے کہ کیا اب ہم قوم ہیں بھی یا یہ ایک ہجوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس پہ آگے بات کرتے ہیں. تو آپ کا سوال تھا جو, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور یہی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اپنی وہ ان کی گفتگو لپ سروس تو یہی ہوتی ہے کہ جی یہ دو پاکستان ہیں, دو قوانین ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے یہ قانون جو ان کا سامنا کریں, اور جس نے بھی, چاہے میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا کسی نے بھی کی ہے, یہ ہمیں اب ہیروئزم سے نکلنا پڑے گا کہ جی ہمیں چونکہ بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ہیروئزم کی اس ملک میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو سی ہیں ان میں معاملات ہیں جس کے بھی ہیں, چاہے وہ عمران خان کے ہیں چاہے وہ کسی اور کے ہیں, ہمیں اپنی عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا. اور جو عدالت کا فیصلہ آئے, یہاں تو ایسے ایسے فیصلے بھی آئے کہ لوگوں کو, میں نام لوں گا نواز شریف صاحب کا, وہ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں کہ ان کو اقامہ پر نکال دیا گیا پکڑ کے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم جو تھا بنا دیا گیا اور ایسٹ بنا دیا گیا. بہرحال عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان یہ آپ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں انہی کی طرح. ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. اگر عدالتیں ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتی ہیں, ان کو ریلیف دیتی ہیں, وہ پریمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں پہلے ایک بیانیہ تشکیل دینے جا رہے ہیں پکڑ کر؟ مطلب کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیا ان کی داڑھی میں تنکا ہے؟ آپ میاں صاحب کے بڑے کلوز ہیں, آپ نے جو ان کو تایات نہ اہل کیا گیا میاں صاحب کو, آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کو اس پہ بڑا افسوس ہے, تو پھر عمران خان کو اسی راستے پہ چل کے کیوں نہ اہل کروانا چاہتے ہیں سر؟ بھائی میں نے تو کیا, میں تو اور کچھ بات عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر عدالتیں ان کو نااہل کرتی ہیں تو ہم تو اس میں نہیں کچھ کر سکتے. اگر ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہم انصاف کی توقع کرتے تھے, ہمیں وہ انصاف نہیں ملا نواز شریف کو. عمران خان صاحب کا معاملہ عدالت میں ہے. اب یہ عدالت جانے, قابل احترام ججز جانے, معزز جج صاحبان وہ قانون کا سامنا بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا تھا, کیا عمران خان کے اوپر یہ توہین عدالت کا اور یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف مقدمہ بنایا ہے, کیا یہ بنتا بھی ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کو انٹرنیشنلی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. کرمانی صاحب, بغاوت کے مقدمے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. وہ باہر والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ نیو یارک ٹائمز کی, واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائنز آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی. کرمانی صاحب, یہ روس, ایران, ترکی کے مشہور ٹی وی چینلز اور الجزیرہ تک اس حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس قسم کے مقدمات سے ہمارا باہر کیا امیج جا رہا ہے؟ تو ہمارا امیج وہی جا رہا ہے. عمران خان صاحب تو کہتے تھے مجھے سازش کر کے باہر کی, امریکہ کی سازش اور بیرون ملک مغرب نے سازش کر کے نکالا ہے. یہ کیسی سازش ہے کہ آج وہی لوگ جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے بقول ان کے, آج وہ ان کی حمایت میں لکھ رہے ہیں پکڑ کے. میں سمجھتا ہوں پارس بی بی کہ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں, عدلیہ موجود ہے, اور کسی ہم دوسرے ملک کو یہ رائٹ نہیں, حق دے سکتے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ جی یہ فلاں ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. وہ اپنے عدالتی معاملات ہم ان میں دخل نہیں دیتے. اور جو بھی یہ ایک لابنگ ہو رہی ہے, جس طرح کہ انہوں نے لابسٹ جون سے ہائر کیے ہیں, ان کو ہیوی فنڈنگ کی گئی ہے, ابھی تو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں سے یہ. کرمانی صاحب, وہ لابنگ کی جو آپ بات کریں وہ امریکی میڈیا پہ تو کسی حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ایران, الجزیرہ اور باقی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, کیا اس کے اوپر بھی وہ لابنگ فرم اثر انداز ہو سکتی ہے سر, اور کس طرح؟ دیکھیے یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں, چونکہ آپ کا جو باہر کا میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا, وہ ایک رائے عامہ بناتا تو ہے نا. وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ تو رنگ پکڑ سکتا ہے نا.
لیکن میرا یہ عرض کرنے کا مقصد ہے پارس بی بی پھر بھی کہ بھئی the matter is in the court now. اس کو let the courts decide. ایک چھوٹی سی بات جو فیصلہ کورٹ کرتا ہے وہ عمران خان بھی قبول کرے, وہ باقی بھی قبول کرے. آپ بڑی ہی اسٹریٹ بات کرتے ہیں سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح کے بیانات عمران خان نے دیا آپ نے سنا, آپ کے علم میں ہے کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی دیے نا. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے ججز کے گھراؤ کی دھمکیاں وہ دے چکے ہیں, مریم نواز ویڈیو لیک کی دھمکی دے چکی ہیں, اور بھی کئی سارے بیانات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی انسداد دہشت گردی کے خلاف ہی مقدمات بننے چاہیے, یا اس طرح کی کارروائی ہونا چاہیے؟ چونکہ آپ نے بڑی اچھی شروع میں ایک بات کی کہ پیمانہ ایک ہونا چاہیے تاکہ پھر کسی کو شکایت کی جرت نہ کرے نا, کوئی شکایت نہ کرے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں ہو رہا. اس ملک میں بشمول میرے اور 22 یا 23 کروڑ جتنا بھی ہم قوم یا ہجوم ہیں, کوئی بھی اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آئین اور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک سر, رائٹ. شعیب شاہین صاحب, عمران خان پر اس وقت کئی کیسز چل رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت آپ سے سب پہ بات کی جا سکے, لیکن جو اس وقت 2 اہم مقدمات ہیں جس میں ان کی نااہلی اور ان کی گرفتاری فوری ہونے کا امکان ہے. ایک تو یہ توہین عدالت کا کیس ہو گیا, اور دوسرا خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ. کیا خیال ہے ان کیسز کے میرٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ ایک کھڑا ہو کے اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیں گے. کیا قانون کے مطابق کیے جانے والا ایکشن جو ہے وہ دہشت گردی ہے؟ آپ نے دہشت گرد کسی کو کہہ کے دہشت گردی کی ڈیفینیشن, دہشت گردی کے انگریڈینٹس, وہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ 7 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLD 2020 سپریم کورٹ پیج 61. ان کی بہت سیریس چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو سکتا ہے. نام لے کے کسی میجسٹریٹ, فیمیل میجسٹریٹ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں توہین عدالت نہیں ہے؟ میں توہین عدالت تک کبھی نہیں پہنچا, میں دہشت گردی کی بات کر رہا تھا. دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی. اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میں فلاں شخص تمہیں قتل کر دوں گا, اس کے لیے بھی 506 کی ایک دفعہ ہے PPC which is also available. ایک بات ہو گئی. اب آگے آ جاتا ہوں, اس لیے یہ FIR نہیں بنتی. اب آگے آ جاتا ہوں کہ ایک جج صاحبہ کا نام لے کر انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. وہ نام میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ غیر ضروری تھا, نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن توہین عدالت جو کہ اب اس پہ نوٹس سو موٹو ایکشن ہو گیا ہے, اس لیے ہم اس کو زیادہ محتاط انداز میں بات کریں گے چونکہ سب جوڈس میٹر ہے. لیکن 31 کو بلایا ہوا ہے اور اس میں طلب کیا گیا ہے, جی اس میں نوٹس ہو گئے. کوسچن اس میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے خلاف اگر آپ کو اعتراض ہو, آپ اس کے خلاف سپیریئر کورٹ کا جج ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر جونیئر جج کے خلاف ہے تو آپ MIT کو اور چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ کو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, جو کہ کر دی گئی ہے میری انفارمیشن کے مطابق. تو لہٰذا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پٹیشن فائل کر رہا ہوں, بٹ اگین ود ریسپیکٹ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ سب جوڈس ہے ہم اس میں مزید نہیں جانا چاہتے, لیکن آپ گریوٹی آف افینس, کرمانی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے, گریوٹی آف افینس کو اگر آپ اٹھاؤ تو سٹیٹ کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی, سٹیٹ سب کو ایٹ پار رکھے. سر یہ دھمکی تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ جو کبھی بھی یہ دھمکی کے ریمارکس ہیں وہ بھی آپ نے یقیناً آپ نے اس کو پڑھے نا, دیکھیں نا, یہ جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ جب اپوزیشن لیڈر ایسے بیانات دے تو عام آدمی کیا کرے گا. وہ کہتے ہیں پوری عدلیہ کو بدنام کیا گیا, ہماری بہترین جج صاحبہ کو دھمکی دی گئی ہے, تحریری حکم نامے میں بھی اس کو دھمکی ہی لکھا گیا ہے. تو سر اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ دھمکی کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دس میٹر از سب جوڈس, لیکن انہوں نے اپنی وربل آبزرویشن میں جو بات کی ہے وہ رائٹنگ میں نہیں کہی. دوسری بات, آج ہی یہ کہا رائٹنگ میں, تحریری حکم نامے میں کہیں نہیں ہے کہ یہ دھمکی دی گئی ہے, کہیں نہیں کہا, میرے پاس ابھی موجود ہے, میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں. دوسری بات, آج ہی کیس لگا ہوا تھا, میں اتفاق سے وہاں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, مریم نواز, ثناء اللہ, رانا ثناء اللہ صاحب جو سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں, مولانا فضل الرحمان, اور اس طرح کے کئی لوگوں کے خلاف, اور اس میں تمام وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے جو کہ سیریس نیچر تھے, کنٹیمپٹ ہے. جسٹس محسن کیانی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں سو موٹو پاور ایکسرسائز کرنے کا اختیار نہیں, نمبر 1. نمبر 2, یا آپ لاہور میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جا کر کہیں ہم کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں اوائڈ کریں گے, ہم جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے. اس بات کے باوجود انہوں نے, جس میں وہ الفاظ پڑھے گئے کہ جناب ہم آپ کے ججز کا گھیراؤ کریں گے, سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کے, ہم لمبی بات نہیں کرتے, پچھلے 1 مہینے کی آپ پروسیڈنگز اٹھا لو, جج صاحب نے کہا کہ
عدالت کی عزت اس میں ہوتی ہے کہ آپ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. انہوں نے ڈسمس کر دی پٹیشن. اب اس میں اپیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اہل ہوئے تھے نا, وہاں تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ ہے تو خان صاحب بچ جائیں گے آپ اس کی وجہ ہے آپ ان کے الفاظ نکال لو اور آج خان صاحب کے الفاظ نکال لو, فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. وہاں ہمارے دوست ہیں نہال ہاشمی صاحب, وہ فرماتے ہیں ہم آپ کے بچوں تک کو نہیں چھوڑیں گے. بات یہ ہے کہ آپ ایک دھمکی دینے کا ایک انداز اور ایک طریقہ کار. معافی مانگ سکتے ہیں عمران خان عدالت سے اس کے اوپر, اور آپ کو لگتا ہے کہ معافی قبول کر کے یہ معاملہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی سیریس خان صاحب سے بات تو ہوتی ہے نا, آپ کو ان کا ارادہ لگا کہ اس موضوع پہ میری ڈسکشن ان سے نہیں ہوئی, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑا لیڈر اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی اگر عدالت سے معذرت کر لی جائے. اور عدالتیں بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں. کیوں کہ عدلیہ کے وقار میں تب اضافہ ہوتا ہے کہ جب جسٹس آپ دو, نہ کہ لوگوں کو توہین عدالت میں لا کر اپنی عزت میں اضافہ کریں. شہباز گل کے بھی وکیل ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, انہوں نے بتایا تشدد ہوا ہے ان کے اوپر, شدید تشدد. ثابت کیسے ہوگا؟ کیا یہ عدلیہ کے زیر نگرانی کوئی میڈیکل بورڈ وغیرہ بنایا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں. بتائیے. 12 تاریخ کو جس دن اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا گیا فزیکل ریمانڈ سے, اس دن میری پولیس کی موجودگی میں ملاقات ہوئی, اس کے بعد بھی ہوئی ہے. اس نے مجھے خود بتایا کہ مجھے ننگا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور اس نے مجھے خود بتایا. اب جس دن 12 تاریخ کو یہ جیل میں جاتا ہے, وہاں ہر جو قیدی ہوتا ہے اس کا جیل کا میڈیکل آفیسر معائنہ کرتا ہے. جب ہم جسٹس عامر فاروق کے پاس پٹیشن لے کر گئے اور وہاں ریکارڈ آیا, میڈیکل رپورٹ ساتھ آئی, اور وہاں ثابت ہوا کہ اس کے اوپر, اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کے اوپر تشدد کے نشانات. اور آپ کو اپیئرنس سے بھی لگ رہا تھا ان کو دیکھنے سے کہ واقعی ان پہ تشدد کیا گیا ہے, لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہوا تو کیا یہ بھی جرم ہو سکتا ہے؟ میں آگے آتا ہوں. ثابت ہو گیا جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں, میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ اس کے اوپر تشدد ہوا. اب کس نے کیا؟ کیونکہ پولیس کو پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا, انہوں نے رپورٹ دے دی کہ ہم نے نہیں کیا. اس کے لیے کہاں ہوا؟ اب کہاں ہوا؟ جیل میں نہیں, تھانے میں ہوا. یہ سوال ہے کس میں کے پاس ہوا, کس کی کسٹڈی میں ہوا, کس نے تشدد کیا, اور کون ذمہ دار ہے. اس کے لیے صرف ایک بات کر کے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دے دیا ہے ہائی کورٹ نے. اچھا سر, جو مخالف بیان دیا ہے فوج کے شہباز گل نے, اس پہ بچت ہو سکتی ہے شہباز گل کی؟ بالکل بچت ہو سکتی ہے, ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ مانگ سکتے ہیں وہ اپنے اس بیان کے اوپر عدالت سے کہ میں درخواست کرتا ہوں معافی کی اور معاملہ ختم کر دیں؟ ہو سکتا ہے. 2 باتیں کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کا کیس آیا, ہماری وکیل ہے وہ, اس نے کوئی ایسی بات کی اور اس طرح کی FIR کٹی, اور آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معافی نامہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا. میں دوسری بات کرتا ہوں, اس کا بیان ارریسپانسیبل تھا, نامناسب تھا, پولیٹیکلی غلط تھا, لیکن اس کی پوری سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ, اصغر خان, ایک صرف بات کر کے, اصغر خان جنرل مرزا اسلم بیگ میں جو کچھ کہا گیا ہے ایگزیکٹلی وہی الفاظ اس کے ہیں. میں بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد پھر مندوخیل صاحب بھی اس پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. قادم مندوخیل صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان پہ صرف توہین عدالت کا ہی مقدمہ بنتا ہے یا انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بننا بھی آپ کے خیال میں درست ہے؟ پارس بالکل درست ہے, یقیناً میں دلائل سے ثابت کروں گا. جی. انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 80 ایکٹ 1997, اس کا سیکشن ہے 61B. وہ یہ 61B یہ کہتا ہے کہ ہر وہ جرم جس سے معاشرے میں خوف و راس پیدا ہو جائے تو وہ دہشت گردی کی زمرے میں آتا ہے. اس کے لیے کسی کو قتل, کسی کو پھانسی چڑھانا نہیں ہے, خوف و راس کا لفظ ہے. یہ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے. اب آپ مجھے بتا دیں پارس, شعیب شاہین صاحب وہ میں, چلو آپ تو عمر میں چھوٹی ہم دونوں سے, ہماری کوئی بہن یا بیٹی اس طرح سیٹ پہ بیٹھی ہو اور اس طرح عمران نیازی صاحب اپنے جو ایک گلو بٹوں کا اور ایک بدتمیزوں کا ٹولہ ہے, ان سے یہ خطاب کر کے, اوے جج زیبا میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا,
पारस आप भी अपना अल्फाज दुरुस्त करे, शोएब शाहीन से भी आप दोबारा रिपीट करें, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कानूनी एक्शन लूंगा। आईजी डीआईजी के लिए कहा, मगर ज़ेबा चौधरी के साहिबा के लिए बिल्कुल नहीं कहा। आप मुझे बताओ कि अगर मेरी या शोएब शाहीन साहब की बेटी या बहन इस तरह पोस्ट हो, मैं तो अगले दिन घर पे बिठा दूं। इस वजह से कि रास्ते में कोर्ट में आगे कोई उसको नुकसान पहुंचाए, इससे बेहतर है कि तू खौफ नहीं है तो और क्या है। नंबर एक बात। सर एक सेकंड जरा क्लियर कर दें, अगर वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, एक सेकंड मंदोखेल साहब, तो इससे मुराद कानूनी कार्रवाई भी तो हो सकती है, आप समझते हैं कि ये प्रोवोकेशन ही है हमले के लिए? पारस साहिबा, मैं आपको 1000 किस्में एक्शन को बता सकता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप इजाजत दे तो मैं घंटे में आपको 1000 बता। कहां उसने लिखा हुआ है कि कानूनी कर, एक बात कहां लिखा हुआ है कानूनी, आप दोबारा रिपीट करके वो वीडियो देख। नंबर एक बात। दूसरी बात ये मुझे बता दे, ये खुद वकील है, मैं वकील हूं, कानून का 28-29 साल मुझे हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। आप मुझे बता दो, किसी जज साहब के किसी भी एक्शन से आप खिलाफ इख्तलाफ रखते हो तो ये तरीका है? ये तो सीधे साधा गुंडागर्दी है। आपके यहाँ कानून मौजूद है, आर्टिकल 209 के तहत आप एमआईटी में रेफरेंस दाखिल करें। सर आप लोग कितना कंफ्यूज कर रहे हैं कौन को? आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शोएब शाहीन साहब भी वकील हैं, बाबर अवाम भी वकील हैं, तो क्या इनको समझ नहीं आ रही कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनना चाहिए? ये नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बन ही नहीं सकता। पारस मुझे बोलने दे, पारस मुझे बोलने दे। आप बता दे कि फोरम मौजूद है कि उनने रिमांड अगर जिसने 2 दिन दिए, वो भी हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आप उसकी अपील करें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आप मजमे में उसका नाम लेंगे, उसको थ्रेट करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी खूबसूरती से शोएब साहब ने सारी बातों को तो नेगेटिव कर दिया, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना काफी है। किसी की बेटी, किसी की बहन के बारे में आप मजमे में उसको वही करके करे हो तो इतनी काफी नहीं लेना चाहिए। आप मुझे बताओ कि निहाल हाशमी ने क्या बोला था, आप मुझे बताओ तलाल चौधरी ने क्या बोला था, आप मुझे बताओ दानियाल अजीज ने क्या बोला था, यही तो अल्फाज बोले थे। दूसरी बात मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, एक लफ्ज भी शोएब शाहीन साहब ने ये नहीं कहा कैसे दायर कर सकती है। मंदोखेल साहब वो कहते हैं, पीटीआई के बुकला कहते हैं कि जो आईजी इस्लामाबाद है वो शिकायत कुनंदा नहीं है, और जो मजिस्ट्रेट साहिबा उन्होंने भी शिकायत नहीं की है, तो कानून इस हवाले से क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो लोअर जुडिशरी होती है वो हाई कोर्ट के अंडर होती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती थी, मगर हाई कोर्ट डायरेक्ट उसके अंडर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लोअर जुडिशरी मजिस्ट्रेट से लेके सेशन कोर्ट तक वो हाई कोर्ट के अंडर है। सिंध की जो लोअर जुडिशरी सारी हाई कोर्ट या दूसरे सूबों के। अब आप मुझे बता दें कि इन्होंने एक मिसाल दी है शरीम मजारी साहिबा के बेटी का, वो भाई उसने जो अल्फाज कहे उसके बाद 12 बजे अदालत भी उसके लिए खुल गई है और उसने बकायदा माफी मांगा। आपने 3 मरतबा शोएब साहब से पूछा, उसने माफी का आपको जवाब नहीं दिया है। या इतना बड़ा तीसमार खाना ये कि ये किसी के खिलाफ भी बोल दे, चीफ जस्टिस के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ, सेशन जजों के खिलाफ, और फिर उसके खिलाफ। सवाल ये है, शख्स ने गर्म पानी अभी देखा ही नहीं है, गर्म हवा देखा ही नहीं है। माफी मांग लेते हैं, अदालत मामले को खत्म कर देती है, तो आप अदालत के फैसले को कबूल कर लेंगे मंदोखेल साहब? अगर माफी मांग ले तब भी अदालत का इख्तियार है कि वो माफ करे ना करे। लेकिन शोएब शाहीन साहब तो माफी की भी बात नहीं कर रहा है। आपने 3 मरतबा सवाल किए। सवाल ये, मैं और बैसत वकील या शोएब साहब, हमने अदालतों को प्रोटेक्ट करना है, हमने अदालत को प्रोटेक्ट करना है, या हमने अदालतों की बेइज्जती करानी है अपने 2 टके की नौकरी के लिए? चलें, ठीक सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किरमानी साहब, जरा मैं आप सैलाब के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले उससे जरा एक खबर है, आप जरा ज्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं। मियाँ साहब के करीब हैं आप। मियाँ साहब ने अगरचे इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना, मियाँ नवाज शरीफ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और 15 अगस्त से उनके इजलास से उठ जाने की तस्दीक वो मरियम नवाज भी कर चुकी हैं। तो सर जरा बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था वैसे किरमानी साहब? देखिए मियाँ साहब ने, जाहिर है कि जब पार्टी का इजलास होता है तो उसमें हर एक शख्स अपनी राय देता है, और मियाँ साहब की ये हमेशा से राय रही है। मुझे 16-17 साल उनके साथ हो गए, मैंने हमेशा ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा उन्होंने अपने, चाहे वो हुकूमत में होते हैं नहीं होते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो गरीब के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की, पेट्रोल डीजल, इसकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है उन्होंने एक उसको डिस्प्लेयर कह ले, उसका इजहार किया, लेकिन अब देखिए ना, मसला ये है कि हम लोग बात तो करने बैठ जाते हैं, उसको ट्विस्ट भी दे देते हैं पकड़ के,
مجھے یہ بتائیے کہ یا تو پھر یہ 75 سالہ یہ جو بزرگ پاکستان ہے، دراصل ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، مجھے اب 1 منٹ دیجئے گا کہ یہ 75 سالہ بزرگ کی جب پیدائش ہوئی تھی نا، تو قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کو اشرافیہ نے گود لے لیا، اس کے جوان ہونے کا انتظار کیا، اور جب یہ جوان ہو گیا، کماؤ پوت ہوا، تو اس اشرافیہ نے اس پاکستان پر کاٹھی ڈال دی، جو آج بھی جاری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے تو پاکستان بنا تھا، قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ تو آج سیلاب میں بہ گئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، یا ان کی سیلاب میں شہادتیں ہو رہی ہیں، یا بجلی، یا مہنگے بجلی کے بلوں سے شہید ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ساری باتوں پہ نواز شریف صاحب ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ بھئی غریب جون سا ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اب یہی انہوں نے باتیں کنوے کی، بڑی اچھی بات کی، لیکن خبر یہ ہے نہیں ایشو نہیں سر، دیکھیں آپ اسی لیے تو آپ سے میں سوال کر رہی ہوں کہ آپ بہتر اس پہ بتائیں گے۔ خبر یہ بھی ہے نا کہ اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر تنقید کی، تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ہم سے ٹھیک نہیں چل رہا تو آ کے خود سنبھال لیں۔ اس بات پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے۔ سر کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کارکردگی پہ آپ بھی تو خوش نہیں ہیں، میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے اس حکومت کی کارکردگی سے۔ آپ کے جو وہ میاں جاوید لطیف ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، عابد شیر علی نے تنقید کی، تو میاں صاحب کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ میں اپنی حکومت کا قطعاً دفاع نہیں کروں گا جہاں مجھے معلوم ہو کہ ہم غلط ہیں۔ اگر میں 150 روپے لیٹر پیٹرول پہ تنقید کر سکتا ہوں تو میں 250 روپے یا 234 روپے لیٹر پیٹرول کا دفاع نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے بیکاز اٹ واز انکنکلوسیو۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پارٹی میں ظاہر رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ظاہر اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے مجھے بتائیے نا، یا تو پھر عمران خان کی طرح جیسے اس نے کیس کو کہتے ہیں برباد کیا اور پھر IMF سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو چھوڑ دیں۔ مطلب میں تو ابھی بھی یہ کسی کو کہہ رہا تھا کل کہ یار انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ پاکستان کو آج اس حال پر، ایک سیکنڈ مجھے مکمل کرنے دیں، اس حال پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ایک ٹریفک ریڈ لائٹ پر جو بھکاری آپ سے مانگتا ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ آگے IMF سے مانگ رہے ہیں، تو چھوڑ دیں پھر IMF کو، اپنے پیروں پر کھڑا۔ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو کھڑا ہونے کے لیے؟ 75 سال پارس ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اشرافیہ نے کاٹھی ڈالی ہوئی اس ملک پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 سال ملے تھے عمران خان کو، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ کیا یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ کدھر ہے آج نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ سوئے رہے ہیں پچھلے 4 سال؟ آپ سیلاب پہ صحیح بات کریں سے، لیکن آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کو سانپ گزر جاتا ہے، وہ درد محسوس کرتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت مشکلات ہیں، میاں نواز شریف ان کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ سپٹمبر کے آخر میں پھر میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار واپس وطن آ رہے ہیں، اور کیا اسحاق ڈار حکومت کو سنبھالیں گے ملکی حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں گزشتہ ماہ لنڈن گیا تھا اور وہاں میں ان سے 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے حالات پر اور پاکستان کے عوام کے بارے میں، خصوصاً غریب اور مڈل کلاس کے بارے میں جس کے لیے یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا، ان کو میں نے بہت فکر مند پایا ہے۔ اور لیکن مجھے یہ بتائیے آپ، کیا نواز شریف کو انصاف ملے گا؟ آپ مجھے یقین دہانی کرائے کوئی اس کو انصاف ملے گا؟ میں ان کو کل فون کرتا ہوں کہ میاں صاحب آ جائیں، لیکن اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، جو میرا تجزیہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان آ جائیں گے۔ ٹھیک، شعیب صاحب آپ کے خیال میں آپ ان کے سوال کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا انہیں انصاف مل سکتا ہے میاں محمد نواز شریف کو؟ چونکہ وہ کہتے ہیں نا، کافی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا تھا، صرف بیٹے سے وصول شدہ جو تنخواہ جنہوں نے لینی تھی وہ نہ لینے پہ، اسے ڈکلیئر نہ کرنے پہ۔ ایک ہے ان کی نااہلی، ایک ہے ان کی کنوکشن۔ یہاں تو وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کی ضمانت ہوئی تھی یہاں، دوسرے کیس میں یہاں سے بیماری پہ ضمانت لے کر گئے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ حالت ہے کہ یعنی آپ یہ کہتے ہو کہ عمران خان کے لیے تو عدالتیں آزاد ہیں، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہم سب مانیں گے، بھائی گورنمنٹ آپ کی، پرائم منسٹر آپ کا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی دوستی، پھر کون ہے جو آپ کے خلاف کرے گا؟ اور مقدمہ کس زمانے میں ہوا؟ ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا؟ بالکل ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا،
حالت بہتر ہوتا کہ جو کرپشن چارجز تھے آپ اس پہ نکالتے, اس پہ نااہلی نہیں ہونی چاہیے تھی جس موضوع پہ ہوئی. کوئی کرپشن چارجز نہیں تھا نواز شریف پر, کوئی کرپشن کا چارج ایک سزا ہوئی ہے, بالکل نہیں, غلط صحیح لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. میں نہیں کہہ رہا, میں ایک فیصلے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پاپولر لیڈر کو رائٹ فرام قائد اعظم لیاقت علی خان, ذوالفقار علی بھٹو, ضیاء الحق تو چلو حادثے میں نکل گئے, ڈکٹیٹر تھے, آپ بے نظیر بھٹو, نواز شریف اور اب عمران خان کی باری آ رہی ہے. کویسچن یہ ہے کہ جب ہر پاپولر لیڈر کو ہٹانے کا آپ نے یا ایلیمینیٹ کرنا ہے یا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا ہے, یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ٹیکنیکل ناک آؤٹ سے کیا مراد ہے اور اس کا کمپیریزن ہم نواز شریف کی نااہلی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو تو چلے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا, لیکن اس کے خلاف میں مانتا ہوں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا, لیکن ان کے خلاف کرپشن چارجز تھے جس کے بعد سبسیکوئنٹلی ان کو کنوکشن ہوئی, لہٰذا وہ ایک سبسیکوئنٹلی اور الگ چیز ہے. لیکن خان صاحب کا جہاں تک آئے, 13 اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے تھے جس میں سے دیکھیں فارن فنڈنگ الگ چیز ہے. فارن فنڈنگ دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہے. فارن فنڈنگ میں ایک اسپیشل لا ہے, اس اسپیشل لا صرف دو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرتا ہے. ہے یا نہیں ہے قانون کے مطابق؟ اگر پروہیبٹڈ ہو تو اس کی ایک سزا ہے, صرف وہ پیسے منجمد ہو سکتے ہیں, واپس چھپانے کی کیا سزا ہوگی اگر کوئی سزا نہیں ہے نا, پیسے چھپاتے رہیں بے شک. سنیں پیسے سر وہ مس ڈکلیریشن نہیں ہے مس ڈکلیریشن, دیٹ از دی سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ سرٹیفائی کرتے ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دے رہا ہے نا, اس کو سرٹیفائی کرنے کی والی بات ہے. اس میں کوئی صرف ایک دو سزائیں ہیں. سر فیصل وابڈا کی جو بات کریں نا مندوخیل صاحب, انہوں نے بھی اپنی ڈیول نیشنلٹی چھپائی تھی, انہوں نے بھی, ان کا بھی مس ڈکلیریشن ہی تھا. میڈم یہ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اس میں آئین کے مطابق آپ حلف نامہ دیں گے کہ میں نے دوہری شہریت نہیں رکھتا, وہ پتہ چلتا ہے آپ دوہری شہریت ہے, اسی دن آپ کو وہ فارغ کرنے کا حق رکھتے ہیں. انڈر دی الیکشن لاز آپ نے قانون کے مطابق اگر پروہیبٹڈ فنڈ آئے گی تو اس کی صرف دو سزائیں ہیں. توشہ خانہ بھی بتا دیں جلدی سے, ان کو بڑی امید ہے توشہ خانہ سے کہ اس میں توشہ خانہ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج لکھ لیں, آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. نہ صرف یہ کچھ لے گئے خان صاحب, آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کلیئر کر دیا ہے اسی ایشو پہ. انہوں نے وہاں چیلنج کیا تھا فیصل آباد والی اس پہ جو جس الیکشن پہ وہ لڑ رہے ہیں خان صاحب, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ نے اس پہ. سر توشہ خانہ کے والے سے دو ریفرنس ہیں الیکشن کمیشن میں, ایک محسن شاہ نواز راجہ اور دیگر اراکین اسمبلی کا ہے, وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, اور مینٹینیبل ہی نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کے اندر وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 62(1)(f) میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جب تک کوئی ڈیکلریشن بائی کورٹ آف لا اسپیکر کا بھی نہیں ہے, اسپیکر کا بھی نہیں ہے, اسپیکر کا مینٹینیبل نہیں ہے. اسپیکر 63 میں بھیج سکتا ہے, 62 میں تو بھیج ہی نہیں سکتا. مس ڈیکلریشن کا ایشو جب تک کہ کوئی کورٹ آف لا ٹھیک اس پہ کوئی فائنڈنگز نہ دے, اس کے مطابق 62(1)(f) میں پروسیڈیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے سن لیا, آپ لوگ ایسے ہی خوش ہو رہے ہیں, ایسے ہی اتنے پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقدمہ بننے کا وقت نہیں تھا, توہین عدالت بھی نہیں لگ سکتی تھی, تو شاخانہ میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا, فارن فنڈنگ بھی عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. پھر کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ مندوخیل صاحب؟ دہشت گردی اور توہین عدالت کے اوپر تو میں نے بات کر لی ہے. اب ان کے اوپر آ جاؤں, جو کاغذ اس کے ہوئے شعیب شاہین صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے کاغذ ریجیکٹ اس موقع پہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو 62-63 اس میں لاز میں ہے کہ جب تک کوئی شخص 2 سال سے زیادہ سزا یافتہ نہ ہو, اب بھلے 1000 کیس آپ کے خلاف چل رہے ہو, وہ پینڈنگ کیس پہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے ہو. آپ ڈسکوالیفائی ہوتے 2 سال, اور وہ بھی 2 سال سے زیادہ کی سزا کا, 2 سال سے کم اس میں بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات شعیب صاحب بتا رہے کہ توشہ خانہ کا, پر خدا کا خوف کر لو, یہ بھی آپ چیز دیکھ لیں. فیصل واڈا والی بات آپ نے کی ہے, اس میں سپریم کورٹ کا ایک ایفیڈیوٹ ضرور تھا, مگر 62(1)(f) یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ مس ڈکلیریشن کرے, آپ جھوٹ بولے, اتنے سارے اکاؤنٹ چھپائے سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے پارس. اس کے علاوہ توشہ خانہ کے 58 اشیاء ہم بتا رہے تھے, 58 آپ کو فرق نہیں پتا, 58 اشیاء ہم بتا رہے تھے, 58 62(1)(f) کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک ڈکلیریشن بائی کورٹ آف لا نہ ہو اس وقت تک آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد امینڈمنٹ آئی تھی. دیئر شوڈ بی سم ڈکلیریشن بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, وہ یہ کہے
کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جی مندوخیل صاحب جلدی کمپلیٹ کر لیں پلیز. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ایک جب 61F میں جھوٹ آ جائے گا تو سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہے کہ کتنے جھوٹ بولا عمران نیازی صاحب، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد توشہ خانہ سے جو چوری چکاری کی ہے وہ آپ کے سامنے. خود ہی 50% قانون بنا لیے اور 20% پارس اس شخص نے جیسا کسٹم میں گاڑیاں لوگ لیتے ہیں پھر ڈینٹ پینٹ کرا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اس شخص نے دندہ بنا لیا ہے. روزانہ یہ میاں بیوی توشہ خانہ جا کے وہاں سے جو چیز ملے کوئی مفت لے لے، کوئی چیزیں بازار میں بیچ کے پھر اس کی 20% جمع کر کے، جبکہ 50% کا قانون یہ خود لا چکا تھا. آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑا فراڈ، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی چوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کرمانی صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں سر. میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو چیزیں اب توشہ خانہ وغیرہ سب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ایک ناقابل معافی جرم جو عمران خان کا ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں، وہ جو اس نے معاشرے کو تقسیم کیا اور گندی اخلاق باختہ زبان دی ہے، اوے توے اور گالم گلوچ، اس پر اس کی پکڑ ہونا بہت ضروری ہے. کاش اس کے لیے بھی کوئی آئین میں قانون موجود ہو. یہ مندوخیل صاحب بتا سکتے ہیں، شعیب صاحب بھی، کہ جس طرح قوم کو جو گندی زبان دی ہے اور جس طرح لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا انہوں نے اپنا ماضی میں مظاہرہ کیا اور اب بھی کرتے ہیں، کاش اس پر بھی کوئی قانون ہو کہ جس کی پکڑ میں یہ صاحب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس سے بھی نمٹنے کے لیے آپ پوری طرح تیار ہیں؟ اگر ایسا کوئی کیس بنتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشرے میں تقسیم کر دی ہے. پولرائزڈ سوسائٹی ورسٹ کنڈیشن میں آج چلی گئی ہے، لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں آپ نے ہی سٹارٹ کیا ہے. آج آپ اقتدار میں آئے ہیں، ہم شروع ہو گئے. مجھے بتائیں کل شہباز گل کی تاریخ بھی ہے تو بیل آپ کروا دیں؟ حل بتا دینا. فلوں کے بیل ہو جائے گی، ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے اوپر چارج ہی نہیں لگ سکتا اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر یہ کیس رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا. وہ معافی مانگ سکتا ہے. میں پھر پوچھ رہی ہوں، معافی کا اس سے سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یا آپ لڑتے رہیں گے اور وضاحتیں دیتے رہیں گے؟ معافی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ بیل کے میٹر پہ، بیل کے موقع بیل کے ایشو پہ ہمیشہ لاڈلا لاء بنانا پڑے گا. پھر لاڈلا لاء رجسٹریشن وداؤٹ اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہوئی، اگر ایسا ہے تو بیل کا حق ہے. پارس آرمی ایکٹ 1952 کا سیکشن 31D کے تحت یہ فوج کو اکسانے، ماتحت افسران کو اکسانے کے غداری کے برابر ہے. کورٹ مارشل اور کورٹ مارشل کا سزا ہے سزائے موت. 31D دیکھ لے آرمی ایکٹ 1952. چلے کل تک انتظار کر لیں، میرا خیال ہے کل تک انتظار کر لیتے ہیں. میں ہوپ فل ہوں کہ ضمانت ہو جائے گی. بھائی نہیں ہوگی تو اگلی عدالت ہے، ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے. کوشچن یہ ہے کہ اس میں کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیس کو غلط طریقے سے بنایا ہے. میجسٹریٹ نے غلط کیس بنایا ہے وداؤٹ اپروول آف فیڈرل گورنمنٹ. کا بیان ٹھیک تھا، شہباز گل کو ارریسپانسبل بیان ہے، نہیں دینا چاہیے تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں، لیکن اگر قانون کی نظر میں دیکھیں گے قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ جو آڈیو ویڈیو جو نا اس کے لیے کہ مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. 164 قانونی شہادت میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، ویڈیو کافی ہے. ٹھیک. اور آصف کرمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.